अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक अहमद यार खान की इस सनसनीखेज कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनते हैं। जब अली रज़ा ने इमाम से कहा कि वो इसके घर आएगा और इसकी बीवी का बयान लेगा तो वो परेशान हो गया। कहने लगा कि उसकी बीवी पर्दा करती है। अली रज़ा ने कहा कि वो रात को आएगा और उसकी बीवी को उसके सामने बैठना पड़ेगा। इमाम ने कहा कि वो भी पास बैठेगा। अली रज़ा ने कहा कि इमाम ने उसके काम में इस अंदाज में दखल अंदाजी की तो उसकी बीवी को वो थाने बुला लेगा। शहादत इकट्ठी करने के सिलसिले में अली रज़ा ने सोचा कि लड़की को अगर चौधरी का बेटा ले गया है तो उसे कहीं बाहर छोड़ आया है। अगर किसी गांव में किसी दोस्त के हवाले कर आया है तो ये मालूम करना ज़रा मुश्किल होगा कि वो गांव कौन सा है। अगर किसी दूसरे शहर में ले गया है तो वो या तो बस से गया होगा या रेलगाड़ी से। उन दिनों बसों की ये भरमार नहीं थी। कस्बे की 2 ही बसें थीं जिन्हें लारियां कहा करते थे। बाहर की 3-4 बसें यहाँ से गुजरा करती थीं। रात को कोई बस नहीं आती थी। अगर चौधरी का बेटा अकल वाला है तो वो लड़की को बस से नहीं ले गया होगा, क्योंकि दिन के दौरान वो लड़की को छुपाकर नहीं ले जा सकता था। लिहाजा वो रेलगाड़ी से गया होगा। ये सब कयास आराइयाँ थीं। तफ्तीश कयास आराइयों और शकूक पर ही होती है। अली रज़ा रेलवे स्टेशन पर चला गया। ये छोटा सा कस्बा था और इसका रेलवे स्टेशन भी छोटा सा था, जहाँ सिर्फ 2 पैसेंजर गाड़ियाँ रुका करती थीं, एक दिन को और एक रात को। रात की गाड़ी में कस्बे का कोई न कोई आदमी सफ़र किया करता था। अली रज़ा ने रेलवे स्टेशन पर जाकर बुकिंग क्लर्क को वो तारीख और दिन बताया जिस रात नासरा गायब हुई थी। अभी 1 ही हफ्ता गुजरा था। उसने पूछा कि रात की गाड़ी से उस रात उसने कितने टिकट बेचे थे। उसने रिकॉर्ड देखकर बताया कि सिर्फ 6 टिकट दिए गए थे। बुकिंग क्लर्क से पूछा कि वो इन मुसाफिरों को पहचानता है। उसने 2 का नाम लिया जिन्हें वो पहचानता था। एक कोई हिंदू था और दूसरा चौधरी का बेटा। ये क्लर्क 2 साल से यहाँ था। वो चीदा लोगों को जानता पहचानता था। उसने बताया कि चौधरी के बेटे ने लाहौर के 2 टिकट लिए थे। क्लर्क को ये मालूम नहीं था कि दूसरा कौन था। अली रज़ा को यकीन सा होने लगा कि दूसरा टिकट नासरा के लिए था। उसे ये ख्याल भी आया कि बड़ई का फौजी बेटा लाहौर छावनी में है। सवाल ये पैदा हुआ कि क्या चौधरी का बेटा बड़ई के बेटे के इमा पर नासरा को ले गया है और भाई ने बहन को अपने पास या अपने किसी शादीशुदा दोस्त के फैमिली क्वार्टर में रख लिया है। अली रज़ा के शक को बड़ई के बेटे के खतूत तक़वियत दे रहे थे। उसने इमाम के साथ नासरा की शादी पर बाप को बड़े ही सख्त खत लिखे थे। शाम के बाद अली रज़ा इमाम के घर चला गया। वो वर्दी में नहीं था। इमाम ने उसकी मिन्नत समाजत की कि वो उसकी बीवी से ना मिले। अली रज़ा ने कहा कि नहीं मिलूंगा। सुबह वर्दी में 2 कांस्टेबल आएंगे और आपको और आपकी बीवी को थाने ले जाएंगे। इमाम मजबूर हो गया। अली रज़ा उसकी पहली बीवी के पास जाके बैठ गया। उसने इस औरत की रगों पर कब्जा कर लिया। वो तो पहले ही जली भुनी बैठी थी। उसने इन तमाम बातों की तस्दीक कर दी जो अली रज़ा को पहले ही मालूम हो चुकी थीं। उसने कुछ और बातें भी बताईं। उसने यकीन के साथ बताया कि नासरा ने इमाम से बहुत मार खाई, लेकिन अमलन उसकी बीवी न बनी। पहली बीवी इमाम के खिलाफ नासरा की हौसला अफजाई करती रही और उसने कई बार नासरा को पिटाई से बचाया। इस औरत ने नई बात ये बताई कि उसके दिल में नासरा की मोहब्बत पैदा हो गई थी और हमदर्दी तो थी ही बहुत। नासरा ने उसे हमराज बना लिया था और नासरा ने उसे बता दिया था कि वो चौधरी के बेटे के सिवा किसी और को अपना खामिन तस्लीम नहीं करेगी। उसकी बातों से जाहिर होता था कि उसे जब मौका मिला वो इस लड़के के साथ चली जाएगी। अली रज़ा ने इस औरत के साथ 2 घंटे सिर्फ किए। उसे शक होने लगा कि नासरा के फरार में इस औरत की भी मदद शामिल है। अली रज़ा होशियार और ज़हीन आदमी था, हर ढंग खेल सकता था। उसने इस औरत पर अपनी ज़बान का जादू चलाया तो औरत ने उसे अपना हमराज भाई समझकर बता दिया कि जिस रात नासरा को घर से भागना था उस रात इस औरत ने इमाम को अपने कमरे में रखा था। इस मकसद के लिए उसने प्यार मोहब्बत से काम लिया था। नासरा ने उसे बताया था कि चौधरी का बेटा उसे अपने साथ ले जाने को तैयार है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो इसे रखेगा कहाँ। राज खुलकर सामने आ गया। अली रज़ा वहाँ से हल्का फुल्का होकर निकला। इमाम की बीवी ने उसके आगे हाथ जोड़कर मिन्नत की थी कि वो इमाम को पता न चलने दे कि उसने ये बातें बताई हैं।
علی رضا نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا تھا کہ ساری عمر امام کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی پہلی بیوی نے کیا بتایا ہے۔ اس نے اس عورت سے یہ بھی کہا تھا، تمہارا خاوند اب دوسری شادی کی کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ علی رضا واپس اپنے گھر گیا تو چودھری کا بیٹا آیا بیٹھا تھا۔ علی رضا جب امام کے گھر جا رہا تھا، اس نے چودھری کے بیٹے کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ کسی کو بتائے بغیر اس کے گھر آ جائے۔ علی رضا نے اسے کہا کہ وہ کچھ بھی نہ چھپائے تو فائدے میں رہے گا۔ وہ نوجوان تھا، بڑی سنگین حرکت کر چکا تھا اور اب وہ ایک تھانے دار کے سامنے بیٹھا تھا، اس لیے وہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی تو ہکلانے لگا، محبت میں تو مر جانے قربان کر دیتے ہیں یار۔ علی رضا نے اسے دوستانہ بے تکلفی سے کہا، تم تو ڈر ہی گئے ہو، دل مضبوط کرو، میں نے تمہیں اپنے گھر بلایا ہے، تھانے میں تو نہیں بلایا، اور میں نے تمہیں رات کو بلایا ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تمہیں میں نے بلایا ہے، تم شاید کچھ بھی نہیں سمجھے۔ اس نے دل مضبوط کر لیا، وہ واقعی دلیر تھا۔ اس نے کہا، میں ڈر نہیں رہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ دوستوں کی طرح مجھ سے بھید لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ مجھے الٹا لٹکا کر اپنے مطلب کی بات اگلوانے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کو صاف لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ آپ میرے سینے میں سے کوئی بھید نہیں نکال سکیں گے۔ پولیس پر کون اعتبار کرتا ہے؟ اگر علی رضا کی نیت کچھ اور نہ ہوتی تو وہ اسے واقعی الٹا لٹکا دیتا۔ اس نے ہنس کر اسے کہا، تم خاصے بے وقوف معلوم ہوتے ہو، مجھے یہ بتا دو کہ تم نے لاہور تک دوسرا ٹکٹ کس کے لیے لیا تھا؟ کہہ دو ایک دوست ساتھ گیا تھا۔ اگر ایسے ہی کہو گے تو میں اس دوست کا نام پتہ بھی پوچھوں گا اور اسے یہاں بلاؤں گا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا وہ دوست کون سے کپڑوں میں تھا، وہ کون تھا اور تم نے اس پر کس طرح پردہ ڈال رکھا تھا۔ میرے پاس اتنے گواہ اور اتنے ثبوت موجود ہیں کہ میں تمہیں تمہارے گھر سے ہتھکڑی لگا کر لا سکتا اور سیدھا حوالات میں بند کر سکتا تھا۔ الو کے پٹھے نہ بنو، صاف بتاؤ یا پھر میری بات سنو۔ اس نے سر جھکا لیا اور سوچنے لگا۔ میں لاہور سے لڑکی کو برآمد کر سکتا ہوں، علی رضا نے کہا۔ میں نہیں کروں گا، مجھے معلوم ہے کہ ناصرہ کہاں ہے۔ اپنے منہ سے بولو کہ اسے تم لے گئے تھے، اور امام کی پہلی بیوی نے بڑی چالاکی سے امام کو اس رات مصروف رکھا تھا۔ اس نے پس و پیش کی۔ علی رضا کی زبان کے جادو اور حوصلہ افزائی سے اس نے تسلیم کر لیا کہ لڑکی وہی لے گیا تھا اور اسے لاہور اس کے بھائی کے حوالے کرایا ہے۔ اس نے بتایا کہ ناصرہ کا بھائی اس قدر غصے میں ہے کہ وہ امام کو، چودھری کو اور اپنے باپ کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار تھا۔ بہن بھائی کی آپس میں بہت محبت تھی۔ اس کے بھائی نے یہ پروگرام بنا رکھا تھا کہ وہ رات کو یہاں آئے گا، امام اور چودھری کو قتل کر کے اور اپنی بہن کو ساتھ لے کر اسی رات واپس لاہور چھاؤنی چلا جائے گا۔ اس رات کی وہ کوئی ڈیوٹی لکھوا لے گا اور اگر پولیس نے شک کیا تو وہ ثابت کر دے گا کہ وہ وقوعہ کی رات لاہور رات کی ڈیوٹی پر تھا۔ یہ غصے اور انتقام کے تحت بنی ہوئی اسکیم تھی۔ ناصرہ کے بھائی نے یہاں تک تو ٹھیک سوچا تھا کہ وہ رات کو قتل کی واردات کر کے واپس اپنی یونٹ میں چلا جائے گا۔ ایسی کچھ وارداتیں ہوئی بھی تھیں۔ فوجی رات کو آیا اور اپنے دشمن کو قتل کر کے چلا گیا۔ اگر وہ گرفتار ہو بھی گیا تو ثبوت اور شہادت کے باوجود وہ بری ہو گیا، کیونکہ اس کی یونٹ نے تحریری ثبوت پیش کر دیا کہ وقوعہ کی رات تو وہ ڈیوٹی پر تھا۔ مگر ناصرہ کے بھائی کا مسئلہ قتل پر ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ناصرہ کو کب تک کسی دوست کے گھر چھپائے رکھتا؟ اگر کسی کے ساتھ اس کی شادی کرتا تو امام سے طلاق لینی ضروری تھی۔ چودھری کا بیٹا علی رضا کے ساتھ کھل گیا تھا۔ اس نے ناصرہ کی محبت کی وہی باتیں سنائیں جو پہلے معلوم ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنے خون سے قسم کھائی تھی کہ شادی ناصرہ سے ہی کرے گا۔ اس نے علی رضا کو محبت کی ساری روداد سنا دی۔ ناصرہ کی شادی اب ایسے طریقے سے کر دی گئی تھی کہ چودھری کا بیٹا کچھ بھی نہ کر سکا۔ اپنے باپ کے ساتھ اس کی دشمنی پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اپنے باپ کے خلاف اس کے دل میں اسی وقت نفرت پیدا ہو گئی تھی جب چودھری نے بڑئی کو کام سے جواب دے دیا تھا اور اس کی بے عزتی کی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھے۔ وہ ناصرہ سے شادی کے بعد بھی ملتا رہا۔ اسے ناصرہ نے اور اس کے باپ نے بتایا تھا کہ ناصرہ کا بھائی بھی شادی پر سخت بھڑکا ہوا ہے اور وہ امام سے ناصرہ کی طلاق تک لینے کو اور اسے قتل کرنے کو بھی تیار ہے۔ ناصرہ نے چودھری کے بیٹے سے کہا کہ وہ اس کے بھائی سے ملے اور اسے کہے کہ وہ ناصرہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے اور ناصرہ امام کے گھر سے بھاگنے کو تیار ہے۔ چودھری کا بیٹا لاہور چلا گیا اور ناصرہ کے بھائی سے ملا، اپنے باپ کے خلاف باتیں کیں، یہ بھی کہا کہ وہ اپنے باپ سے جائیداد اور کاروبار کا حصہ لے کر اس سے صرف ناصرہ کی خاطر الگ ہو رہا ہے۔
مختصر یہ کہ اس نے ناصرہ کے بھائی کو یقین دلا دیا کہ وہ ہر طرح اس کے ساتھ ہے۔ ناصرہ کو امام کے گھر سے نکال لائے گا وہ، اور جہاں کہیں اسے رکھنا پڑے گا رکھے گا۔ ناصرہ کے بھائی کو اس پر اعتبار آ گیا، وہ تو پہلے ہی بھڑکا ہوا تھا۔ اس کا خون تو یہ سوچ سوچ کر کھولتا رہتا تھا کہ امام اور چودھری نے اس کے باپ کو مارا پیٹا اور اس کی بہن کو ہر روز مارتا پیٹتا ہے، کیونکہ اس کی بہن امام کو خامند تسلیم نہیں کرتی۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ چودھری کے بیٹے نے اسے کہا کہ کسی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں، قتل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن پکڑے گئے تو ناصرہ اور اس کے ماں باپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، کب تک زندہ رہیں گے؟ ناصرہ ذلیل و خوار ہو جائے گی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ناصرہ کو وہاں سے نکال کر لاہور لایا جائے۔ چودھری کا بیٹا اپنے باپ سے حصہ الگ کر کے اپنا کاروبار کرے گا اور ناصرہ کے ساتھ شادی کر لے گا۔ ناصرہ کے بھائی نے کہا کہ ناصرہ کو تھوڑے دنوں کے لیے لاہور میں رکھنے کا انتظام ہو جائے گا۔ بہرحال یہ طے ہو گیا کہ چودھری کا بیٹا ناصرہ کو نکال لائے۔ وہ واپس آ گیا۔ اس نے عقل مندی یہ کی کہ فوراً ہی ناصرہ کو نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ ناصرہ کسی بھی رات امام کے گھر سے بھاگ جانے کو تیار تھی۔ چودھری کے بیٹے نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے باپ کے پیچھے پڑ گیا کہ جائیداد سے اس کا حصہ الگ کر دے اور اسے الگ دکان دے۔ وہ اپنی آزادانہ پوزیشن بنا رہا تھا۔ باپ نے اسے جتنا بھی ٹالنے اور سمجھانے بجھانے کی کوششیں کی، بیٹا اتنا ہی زیادہ بھڑکتا گیا۔ اس نے گھر کے تمام افراد کو بتایا کہ اس کے باپ نے ایک غریب اور بے کس آدمی کو مار پیٹ کر اس کی بیٹی کو زبردستی اس کے باپ کی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا خدا کی طرف سے سارے خاندان کو ملے گی۔ اس نے ایسی باتیں کی کہ گھر کے تمام افراد اس کے حامی اور چودھری کے خلاف ہو گئے۔ ان میں چودھری کی دبنگ قسم کی بیوی بھی تھی، اس کے 2 بیٹے اور ایک شادی شدہ بہن بھی تھی۔ اس کا داماد بھی اس سے کھچا کھچا رہنے لگا۔ علی رضا نے مجھے چودھری کے بیٹے کے یہ الفاظ سنائے جو اس نے اپنے باپ سے کہے تھے، اور یہ مجھے آج تک یاد ہیں۔ آپ کے ساری عمر کے سجدوں میں اتنی طاقت نہیں جتنی غریب اور مظلوم کی ایک آہ میں ہوتی ہے۔ دولت کی چمک سے آپ خدا کی آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ خدا گناہ گار کی نمازوں کے دھوکے میں نہیں آیا کرتا۔ چودھری مجبور ہو گیا کہ بیٹے کو حصہ دے کر الگ کر دے۔ چودھری کے بیٹے نے علی رضا کو بتایا کہ اس کا باپ صرف باتوں سے اسے حصہ دینے پر رضامند نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک بار باپ کو چاقو دکھا کر بڑے تحمل سے کہا تھا، اگر آپ نے میرا حصہ الگ نہ کیا تو میں پھر آپ سے الگ ہو جاؤں گا، لیکن آپ کو زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ باپ نے بیٹے کے حصے کی علیحدگی کی کاغذی کارروائی مکمل کر لی اور یہ بھی طے کر لیا کہ کاروبار میں سے اسے کتنی نقد رقم دے گا۔ ادھر سے مطمئن ہو کر چودھری کے بیٹے نے ناصرہ سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ وہ کل رات فلاں جگہ آ جائے۔ ناصرہ اپنا زیور امام کے گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ زیور ماں باپ کو دے آئی، لیکن باپ ڈر کے مارے زیور امام کو دے آیا۔ نہ باپ کو معلوم تھا نہ امام کو شک تھا کہ ناصرہ بھاگ رہی ہے۔ چودھری کے بیٹے کو معلوم تھا کہ امام کی پہلی بیوی ناصرہ کو فرار ہونے میں مدد دے رہی ہے۔ ان کی اسکیم کامیاب رہی۔ ناصرہ امام کے گھر سے نکل آئی۔ چودھری کا بیٹا انتظار میں کھڑا تھا۔ ناصرہ نے اپنے اوپر ایک کمبل ڈال رکھا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر گئے۔ چودھری کے بیٹے نے لاہور کے 2 ٹکٹ لیے۔ پلیٹ فارم پر روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ گاڑی آئی اور دونوں کو لاہور لے گئی۔ وہ ناصرہ کو اس کے بھائی کے حوالے کر کے اس وقت واپس آیا جب بھائی نے ناصرہ کو رکھنے کا انتظام اپنے ایک دوست کے فیملی کوارٹر میں کر دیا۔ علی رضا نے اس سے پوچھا کہ اب وہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ باپ سے اپنا حصہ لے کر یہاں یا کہیں اور کاروبار شروع کرے گا اور ناصرہ کے ساتھ شادی کر لے گا۔ علی رضا نے اسے کہا کہ اسے شاید معلوم نہیں کہ امام سے طلاق لیے بغیر وہ ناصرہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ تب وہ چونکا اور آہستہ سے بولا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں تمہاری مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ علی رضا نے اسے کہا، میں تمہیں 2 دنوں کی مہلت دیتا ہوں، کل اور پرسوں، اس سے اگلے دن امام سے ناصرہ کا تحریری طلاق نامہ لے آؤ۔ اگر نہ لا سکے تو مجھے باضابطہ کارروائی کرنی پڑے گی۔ اس کام کے لیے میں تمہیں آزاد چھوڑ رہا ہوں۔ اگر تم نے مفرور ہونے کی کوشش کی تو تمہاری زندگی جہنم بن جائے گی۔ جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ علی رضا نے مجھے سنایا کہ اگلا دن گزر گیا، اگلی رات بھی گزر گئی۔ اس سے اگلے دن کی صبح طلوع ہوئی تو میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں ابھی جاگا نہیں تھا۔ میری بیوی نے مجھے جگا کر بتایا کہ ہٹا کٹا مولوی آیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ہمارے امام صاحب ہوں گے۔ میں گھبرا گیا۔ گھبراہٹ کی ایک وجہ تھی جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ میں ایک خبر کا منتظر تھا
یہ میرے لیے اچھی ہو سکتی تھی اور بہت بری بھی۔ میں بہت تیز چلتا ہوا باہر نکلا۔ امام کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیسے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنا مقدمہ واپس لینا چاہتا ہوں۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے اس بدکار اور فاحشہ کو طلاق دے دی ہے۔ میری گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ علی رضا نے اسے اندر بٹھایا اور کہا کہ اسے تحریری طلاق نامہ تھانے میں دینا ہوگا، جو کیس کی فائل میں لگایا جائے گا، ورنہ علی رضا سے بات پوچھ ہو سکتی ہے کہ اس نے کیس کیوں ختم کر دیا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ علی رضا نے کیس رجسٹر ہی نہیں کیا تھا اور اس کی کوئی فائل نہیں بنی تھی۔ امام نے کہا کہ اس نے طلاق نامہ دے دیا ہے، اس کے باپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ علی رضا نے اس سے ایک بیان اس قسم کا لکھوا لیا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اس کی بیوی اس کی رضا اور اجازت سے گئی ہے۔ وہ اپنے ساتھ وہی زیور لے گئی ہے جو وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے لائی تھی۔ اس نے امام کے گھر سے کوئی چوری نہیں کی اور امام نے اسے 350 روپے حق مہر دے دیا ہے۔ امام کے جانے کے نصف گھنٹے بعد چودھری کا بیٹا آ گیا۔ اس نے امام کے ہاتھ کی لکھی ہوئی طلاق علی رضا کے آگے رکھ دی۔ اگر امام پہلے آ کر بتا نہ گیا ہوتا تو علی رضا یقین نہ کرتا کہ امام نے ناصرہ کو طلاق دے دی ہے۔ اس نے امام سے جو بیان لکھوایا تھا وہ تحریر طلاق کی تحریر سے ملائی۔ دونوں تحریریں ایک ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں۔ علی رضا نے چودھری کے بیٹے کو بہت کچھ سمجھا بجھا کر رخصت کیا۔ اس نے چونکہ کیس رجسٹر ہی نہیں کیا تھا، اس لیے اس کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہوا کہ وہ اس کیس پر پردہ کیسے ڈالے۔ اس نے بتایا کہ تھوڑی عرصے بعد پتہ چلا کہ چودھری کا بیٹا ناصرہ کو یہیں لے آیا ہے۔ ان کی باقاعدہ شادی ہو چکی تھی، بیٹا باپ سے الگ ہو گیا اور ایک رات میاں بیوی میرے گھر آ گئے۔ میں نے اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کسی غریب بڑھئی کی بیٹی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ علی رضا نے کہا، اس کے باپ نے ٹھیک کہا تھا کہ خدا غریب کو بیٹی نہ دے، اور اگر بیٹی دینی ہی ہے تو اتنی خوبصورت نہ دے۔ دونوں میرا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ علی رضا کی کہانی یہاں ختم ہو گئی۔ اس واقعے کو ابھی صرف 6 مہینے گزرے تھے۔ علی رضا کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے جانے کے بعد چودھری یا امام یا ان کا کوئی ساتھی اس کے خلاف شکایت یا کوئی کارروائی نہ کر دیں۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ ضابطے اور قانون کے مطابق کیا ہے، لیکن ایسے طریقے سے کیا ہے کہ اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اس نے یہ کام اچھی نیت سے کیا ہے، اس لیے خدا اس کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ اس کی غیر حاضری میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونے دوں گا۔ اسی کیس کی باتیں کرتے ہوئے میں نے کہا کہ امام بڑا ہی کچا نکلا کہ اس نے لڑکی کو طلاق دے دی۔ میرا خیال ہے کہ اس نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ کسی نے اسے مشورہ دیا ہوگا کہ تھانے اور عدالت میں اس کی رسوائی ہوگی۔ یہ بھی بتا دوں کہ اس نے طلاق کیوں دی تھی؟ علی رضا نے مسکراتے ہوئے کہا، ملک مجھے ذلیل تو نہیں کراؤ گے؟ اصل راز تو یہ معلوم ہوتا ہے جو تم مجھ سے چھپانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا، یہ نہیں بتاؤ گے تو میں اگر ضرورت پڑی تو تمہیں ذلت سے کیسے بچاؤں گا؟ یہ تو تم نے دیکھ لیا ہے نا کہ امام نے مذہب کی امامت کے زور پر اور چودھری نے دولت اور اونچی حیثیت کے رعب میں ایک غریب آدمی پر کیا ظلم کیا ہے اور اس کی بیٹی کا نکاح زبردستی پڑھایا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ اسے مارتے پیٹتے رہے کیونکہ دونوں کو یہ گھمنڈ تھا کہ ان کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں۔ چودھری کا بیٹا اس غریب بڑھئی کی لڑکی کو چاہنے لگا تو چودھری نے اس کی سزا بڑھئی کو بے روزگار کر کے دی۔ امام اور چودھری بھول گئے تھے کہ ظالم کا ہاتھ روکنے والا موجود ہے، لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ وہ خدا ہے اور یہ خدا کا ہی حکم تھا کہ میں اس کی ذات باری کی وہ لاٹھی بنوں جس کی آواز نہیں ہوتی۔ ملک تم مجھے جانتے ہو؟ میں بے تاب ہو رہا تھا کہ وہ مجھے جلدی جلدی وہ بات بتائے جو اس نے چھپا لی تھی۔ میں نے کہا، باز بند کرو اور اصل بات پر آؤ۔ ملک یار، اس نے کہا، بات یہ ہے کہ امام سے طلاق لکھوانے کا بندوبست میں نے ہی کیا تھا۔ یہ تو تم بتا چکے ہو کہ تم نے چودھری کے بیٹے سے کہا تھا کہ امام سے طلاق لکھوا لاؤ۔ میں نے کہا، اور وہ لکھوا لایا، اور وہ روپے پیسے والا تھا۔ اس نے امام کے آگے رقم رکھ کر کہا ہوگا کہ طلاق لکھ دو اور یہ رقم اٹھا لو۔ ارے نہیں ملک، اس نے کہا، اس طرح تو تم اتنی خوبصورت اور نوجوان بیوی کو طلاق دے دو گے کیا؟ سنو، امام نے ایک خنجر اور ایک چاقو کی نوک پر طلاق لکھی تھی اور یہ میرا اپنا بندوبست تھا۔ میں نے چودھری کے بیٹے سے کہا کہ 1 یا 2 قابل اعتماد دوستوں کو ساتھ لو اور رات کے وقت امام کے گھر کی دیوار پھاند کر اندر جاؤ، اسے جگاؤ اور چاقو کی نوک اس کی شہرک پر رکھ کر طلاق لکھوا لو۔ میں حیرت سے علی رضا کا منہ دیکھ رہا تھا۔ چودھری کا بیٹا میرے پاس طلاق نامہ لے کر آیا تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ رات کو میرے گھر سے اٹھ کر ریلوے اسٹیشن چلا گیا۔ لاہور کی طرف پیسنجر ٹرین
आने वाली थी, इससे लाहौर आ गया। नासरा के भाई से बात की, मेरा हवाला दिया। अगली रात जो पैसेंजर ट्रेन लाहौर से आई है उससे दोनों आए। स्टेशन से सीधे इमाम के घर गए, उसकी दीवार फांद गए। इमाम और उसकी बीवी एक कमरे में सोए थे। उन्होंने इमाम को जगाया। नासरा के भाई के पास खंजर था और चौधरी के बेटे के पास लंबा चाकू और टॉर्च थी। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में इमाम के एक पहलू में खंजर की नोक और दूसरे पहलू में चाकू की नोक रखकर कहा, तलाक लिख दो। उन्होंने उसे ये भी कहा कि तलाक नहीं लिखोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे, और अगर तलाक लिखकर कल थाने रिपोर्ट करने गए तो याद रखो कि दर्जनों गवाह गवाही देंगे कि तुमने नासरा के माँ बाप को मार पीट कर उसके साथ जबरन निकाह पढ़ाया है। हम तुम्हें 5 साल सज़ा दिलाएंगे। मैंने इमाम को पहले ही डरा रखा था कि उसने बड़ाई को सदोकोप करने का जो जुर्म किया है इससे वो बच नहीं सकता। अब उसने अपनी जान एक खंजर और एक चाकू की नोक पर देखी तो उसने तलाक लिख दी। चौधरी के बेटे ने कहा कि नासरा का वो जेवर निकालो जो उसे माँ बाप ने दिया था। उसने वो निकाल दिया। नासरा के भाई ने कहा कि हक मेहर अदा करो। ये 600 रुपये था। इमाम ने मिन्नत के लहजे में कहा कि उसके पास इतनी रकम नहीं। उसने एक ट्रंक से रकम निकाली, ये 350 रुपये थी, उससे वही ले ली गई। मज़े की बात यह है कि इमाम की पहली बीवी इमाम को कहती रही कि लिख दो तलाक, और ये जो मांगते हैं इनके हवाले कर दो। किसी तवाइफ को ब्याह लाए थे जिसने हमारे पीछे कुंडे और डाकू डाल दिए हैं। वो तो चाहती ही यही थी, और वो जो चाहती थी वो हो गया। नासरा का भाई जेवर और रकम लेकर लाहौर चला गया। चौधरी का बेटा यहीं रह गया। अली रज़ा ने ये कहानी सुनाने से पहले मुझे कहा था कि उसके चले जाने के बाद उसके खिलाफ कोई तूफान न खड़ा हो। वो अगले रोज़ चला गया। मैं इस थाने में 1.5 साल रहा और कोई तूफान न उठा।